मसीहा के लहू से खरीदे हुए तमाम भाइयों को, बहनों को, बेटियों को, बच्चों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद याहवे पाक खुदा अपने बेटे यस्सु मसीह के वसीले से आपको बरकत दे। खुदावंद आपको अपनी पनाह में रखे, अपनी हिफाजत में रखे, और खुदावंद का दहना और दलावरी वाला हाथ आपके ख़ानदानों पर, आप पर, कलीसिया पाकिस्तान पर, आलमगीर कलीसिया, बनी इसराइली कौम पर, यरूशलेम पर और दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक इसी तरह होता रहे। खुदावंद यहोवा पाक खुदा आप सबको बरकत दे। और खुदाम यस्सु के लहू में जब आप छुपे हैं, यस्सु के लहू में जब आप कवर हैं, तो खुदावंद यस्सु के नाम में आपकी हदों को बढ़ाए और इसी तरह खुदावंद डे बाय डे आपको बरकत दे, सलामती बख्शे और आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद एक नई तब्दीली लेकर आए, एक नया रिवाइवल लेकर आए, ताकि आप कौमों, कबीलों, उम्मतों में खुदावंद के जलाल के लिए, खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक और उसकी शफ़क़त के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, हम गुज़श्ता दिनों में हम सीख रहे थे कि खुदावंद किस तरह अपने लोगों को चुनता है और खुदा कैसे अपने लोगों को चुनने के बाद बहाल करता है। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा मजमून है, एक ऐसा अनवान है जिसके ऊपर आज हमें सोचने की, समझने की और उस पर अमल करने की ज़रूरत है। इब्तिदाई कलीसिया के अंदर भी हम देखते हैं कि खुदा ने अपने लोगों को किस तरीके से इस्तेमाल किया, किस तरीके से अपने लोगों को चुना। और मैंने गुज़श्ता ऑडियो में और वीडियो में आपको बताया था कि खुदा ने बनी इसराइल के अंदर बुजुर्ग मूसा को मुकर्रर किया था, चुना था, ताकि वह बनी इसराइली कौम को मिस्र की गुलामी में से आज़ाद करे, और खुदा ने उसको पॉइंट किया था। आज खुदा हमें भी पॉइंट करता है, खुदा आज हमें भी यह मौका देता है ताकि हम अपने आप को दिली तौर पर, रूहानी तौर पर, बातनी तौर पर खुदा उनको कबूल करें और खुदा उनको मौका दें, ताकि हमारी जो लाइन है, हमारी जो डायरेक्शन है, वो दुरुस्त हो जाए। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर इंटरनल जो लाइफ होती है उसके अंदर बहुत सारी खामियां, कमज़ोरियां होती हैं, और कई बार हम चलना चाहते हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन कमज़ोरियों की बना पे हम चल नहीं पाते। लेकिन खुदा जो है वो आपको मौका देता है, खुदा आपको बढ़ने के लिए ताकत बख्शता है। लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि खुदा जब आपको पॉइंट कर लेता है ना, चुन लेता है ना, आपको मुकर्रर कर लेता है, तो फिर दुनिया की कोई रुकावट, दुनिया की कोई परेशानी, दुनिया की कोई टेंशन आपकी ज़िंदगी के अंदर हायल नहीं होगी, क्योंकि वो खुदावंद के मंसूबे के अंदर आ जाती है। जब इंसान अपने मंसूबे, अपनी टर्मिनोलॉजी, अपनी फ़िलॉसफ़ी और अपनी बात को मनवाने के लिए वो खुदावंद के कलाम को नीचे रखता है और अपनी बातों को ऊपर रखता है, तब वो कभी भी कामयाब नहीं होता। जब खुदावंद की मर्जी, खुदावंद का चुनाव इंसान की ज़िंदगी के अंदर आता है, तो इंसान की ज़िंदगी जो है वो फलदार होती है। आए अंजील जलील में से, खुदावंद के कलाम में से आज का खूबसूरत हवाला बुक ऑफ एक्ट्स में से देखते हैं, रसूलों के कर्तव्य, रसूलों के अमाल में से, जो रूहुल कुद्दुस के अमाल भी हैं, उसमें से हम देखते हैं नामा बाब और उसकी 13वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ। किताब मुक़द्दस में लिखा है, और हननिया ने जवाब दिया कि ऐ खुदावंद, मैंने बहुत से लोगों से इस शख्स का जिक्र सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की हैं, और यहाँ इस बात को सरदार काहिनों की तरफ से इख्तियार मिला है कि जो लोग तेरे नाम लेते हैं, जो लोग तेरा नाम लेते हैं, उन सब को वो बांधता है। मगर खुदावंद ने उससे कहा, तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इसराइल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है। यहाँ खुदावंद का चुनाव देखें कि साउल नबी को खुदा ने चुना, वह एक रसूल था और नबूवत से भरा हुआ था, और खुदावंद ने जब उसको चुन लिया तो खुदा ने उसे जब कलाम किया तो वो नबूवत की बातें जो खुदा ने उसके मुंह में डाली थी उसने फिर जाहिर की। मेरे अजीज भाई और बहनों, जो खुदा वसीला बना लेता है, खुदा आपको इख्तियार दे देता है कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, तो फिर हमें जाने की ज़रूरत है। हमें जब खुदावंद भेजता है तो फिर हमारा काम होता है खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक, उसकी राय के मुताबिक
اور اس کی مرضی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، نہ کہ ہم اپنی مرضی کریں بلکہ اس کی مرضی، جیسے میں نے بتایا تھا پہلے کہ آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی اس کی مرضی پوری کرنے کے لیے ہمیں اس اختیار کو استعمال کرنا ہے، تاکہ جیسے خدا کی مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اور میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا کا کلام جو ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے، خداوند کا کلام دو دھاری تلوار ہے، یہ آگے سے بھی کاٹتا ہے اور پیچھے سے بھی کاٹتا ہے، یہ میری بھی تربیت کرتا ہے، آپ کی بھی تربیت کرتا ہے۔ خدا کا کلام مجھے بھی سکھاتا ہے اور آپ کو بھی سکھاتا ہے، اور اسی طرح ہم خدا کے کلام میں سے کچھ نہ کچھ اپنی خوراک کے لیے ہم سیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ہم ڈیلی 3 وقت میں خدا کا کلام سنیں، 3 وقت خداوند کی شکر گزاری کریں، 3 بار دعا کریں، تو خدا ہماری حدوں کو بڑھائے گا۔ جیسے بزرگ داؤد ہم دیکھتے ہیں کہ صبح دوپہر شام خداوند کی حضوری میں جاتا اور دعا کرتا تھا، جس طرح ہم دن میں 3 بار کھانا کھاتے ہیں اور 3 بار ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور کھانے کے بعد ہم اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح خدا کے کلام میں بھی بڑھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ جب خداوند ہمیں بھیجے تو پھر ہمارا چناؤ جو ہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہم مسیح یسوع کو دیکھتے ہیں، مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کو جب بلایا، اپنے شاگردوں کو جب کال کی، تو مسیح یسوع نے ان لوگوں کو مقرر کرنے کے لیے، ان کو چننے کے لیے، پوائنٹ کرنے کے لیے اس نے وہ سب کام کیا جو خدا کی مرضی کے مطابق تھا، کیونکہ وہ خدا کی منصوبے میں تھا، اور جو خدا کے منصوبے میں تھا وہ پورا ہونا ضرور تھا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خداوند نے اپنے 12 رسولوں کو چنا اور ان کو مقرر کیا اور 2 کر کے ان کو بھیج دیا، تاکہ وہ مختلف علاقوں کے اندر مسیح یسوع کی اس تکمیل کے لیے، جسے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم جا کر منادی کرنا، انہوں نے خدا کے کلام کی منادی کی، اور اسی طرح خدا کا کلام ڈے بائی ڈے چلتا رہا۔ اور ہم دیکھتے ہیں انجیل جلیل میں سے لوکا کی معرفت لکھا ہوا انجیلی پیغام اور اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھتا ہوں، لکھا کہ جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی اور خداوند کا کلام سنتی تھی، اور جھیل کے کنارے ایسا ہوا کہ اس جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھیں، لیکن مچھلی پکڑنے والے اس پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے، اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر شمعون کی تھی، اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر تعلیم دینے لگا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، وہ جو کشتی تھی، وہ کشتی خداوند کی طرف سے پہلے سے مقرر تھی، اور وہ جو پانی تھا وہ پانی بھی خداوند کی طرف سے تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسیح یسوع پانی پر اور اس کشتی پر تعلیم دیتے ہیں، کشتی پر جب بیٹھتے ہیں، پانی نیچے ہچکولے لے رہا ہوتا ہے، اور مسیح یسوع اپنی زبان مبارک سے تعلیم دے رہے تھے، ان کو سکھا رہے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ شمعون جو اس وقت ایک ماہی گیر تھا، مچھلیاں پکڑنے کے لیے کوشش میں تھا اور دن رات کوشش کرتا تھا اور کچھ ہاتھ نہیں آتا تھا۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جب خداوند کسی کو چنتا ہے، جب خداوند کسی کو پوائنٹ کرتا ہے، تو پھر خدا اس کی حدوں کو بڑھاتا ہے، خدا اس کی مشکلوں کو دور کرتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اور مسیح یسوع نے یہاں بھی ایسا ہی کام کیا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا کہ گہرے میں لے چل، تم شکار کے لیے اپنے جال ڈال دو۔ شمعون نے جواب میں کہا، اے استاد، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ اور یہ کیا، اور وہ مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لائے، اور ان کے جال پھٹنے لگے، اور انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو، پس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دیں کہ ڈوبنے لگیں۔ اور پترس یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں میں گر گیا اور کہا، اے خداوند، میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گناہ گار آدمی ہوں۔ کیونکہ مچھلیوں کے اس شکار سے جو اس نے کیا تھا، وہ ان کے سب ساتھی حیران ہوئے۔ وہ ایسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا کو بھی، جو شمعون کے شریک تھے، حیران ہوئے۔ یسوع نے شمعون سے کہا، خوف نہ کر، اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا۔ ہالےلویہ، پریز دا لارڈ۔ یہ ہے چناؤ جو مسیح یسوع نے کیا۔ مسیح یسوع آج بھی مجھے اور آپ کو کہتا ہے،
ہمیں بھی گہرے میں جانے کی ضرورت ہے، اپنے جال کو ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم جال کو ڈالتے ہیں نا، جب بھی شمعون پطرس نے یسوع مسیح کے کہنے پر جال ڈالا تو لکھا ہے کہ بہت ساری مچھلیاں لے آئے۔ آج خداوند یسوع مسیح ہمیں بھی کہتا ہے، جب ہمیں پوائنٹ کرتا ہے کہ جاؤ جال ڈالو، تو پھر جال ڈالنے کے بعد ہم نے رک نہیں جانا، بلکہ اس جال ڈالنے کے لیے جیسا کہ شمعون پطرس کو کہا کہ تو کھینچ۔ آج ہمیں انفرادی طور پر نہیں بلکہ اجتماعی طور پر بھی جب خداوند ہمیں بھیجتا ہے تو پھر ہمیں اکٹھے مل کر اس جال کو کھینچنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اکٹھے جال کو کھینچیں گے تو ہماری طاقت کم لگے گی۔ خداوند یونٹی کا خدا ہے، خدا نے بے شک ہر انسان کے لیے دروازہ کھول رکھا ہے، لیکن ہمیں یونٹی کے ساتھ بھی رہنا ہے۔ ہمیں اس جال کو کھینچنے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت ہے، کسی کے سہارے کی ضرورت ہے، اور کسی نہ کسی رہبر کی ضرورت ہے، جیسے کہ ہمارا رہبر یہاں مسیح یسوع ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو جال ڈال، اور جب اس کے کہنے کے مطابق اس نے کیا تو مسیح یسوع نے کہا کہ آج کے بعد تو کیا کرے گا؟ آدمگیر ہوگا۔ آج خدا ہمیں بھی اسی قوت کے اندر، اسی طاقت کے اندر آگے بھیجتا ہے تاکہ ہم بھی خدا کے کلام کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق چلیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کام کیا۔ ہم نے ابھی حوالہ دیکھا خدا کے کلام میں سے، وہ کیا کرتا تھا کہ اپنے لوگوں کو کیا کرتا تھا؟ باندھتا تھا، کوڑے مارتا تھا اور ان پر ظلم و ستم کرتا تھا۔ اور مسیح یسوع نے اس کو کہا کہ یہ میرا چنا ہوا ہے، اور مسیح یسوع نے کہا، خداوند نے اس سے کہا کہ تو جا کیونکہ یہ قوموں، بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا ظاہر کرنے والا، میرا چنا ہوا وسیلہ ہے۔ اور خداوند جب کسی کو چنتا ہے نا، پھر اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہی ساؤل جو ظلم کیا کرتا تھا، جو اپنی تلوار سے لوگوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، مار دیا کرتا تھا، لوگ ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، پریشان تھے، لیکن خداوند کا جب رحم کسی پر ہو جاتا ہے نا، جب خداوند کا کرم ہو جاتا ہے، جب خداوند کسی کو چن لیتا ہے تو یسوع کے نام میں اس کے جو کام ہوتے ہیں وہ الجھے ہوئے بھی سلجھ جاتے ہیں، اس کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ بھی اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ اور یہی بائبل مقدس کی تعلیم اور یہی خداوند یسوع مسیح کی بات تھی جو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور کتاب مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، یعنی قتل کرنے کی دھن میں تھا، اور سردار کاہنوں کے پاس گیا اور اس نے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس طریقے سے پائے، خواہ مرد خواہ عورت، ان کو باندھ کر یروشلم میں لے کر جائے۔ یعنی وہ یروشلم کے اندر اتنی قتل و غارت کرتا تھا، لوگوں کی بے حرمتی کرتا تھا، خواہ وہ مرد ہوں خواہ عورتیں ہوں۔ اور لکھا ہے کہ جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچتا ہے تو ایسا ہوا کہ یک آسمان سے ایک نور اس کے گرد گرد آ چمکا ہوا اور زمین پر گر پڑا، اور یہ آواز آئی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے۔ یہ کالنگ ہے جو خداوند چنتا ہے اپنے لوگوں کو۔ آج ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج اگر خدا ہمیں کال کرتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا مکاشوہ کی کتاب میں کہ لکھا ہے کہ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں۔ اب کنڈی جو ہے وہ میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ اندر سے ہے، پرابلم باہر نہیں ہے، پرابلم اندر ہے۔ اور جب اندر سے پرابلم ہے تو اس کو سالو کس نے کرنا ہے؟ اسے میں نے اور آپ نے کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے، کلیسیا پاکستان نے کرنا ہے۔ تب جا کر ہم خداوند کی اس راہ کو جان سکتے ہیں، اس خداوند کی محبت کو جان سکتے ہیں جس نے تمام دنیا سے کی اور یسوع مسیح کو بھیج دیا۔ اور ہم کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں کہ اس نے پوچھا کہ اے خداوند تو کون ہے؟ ساؤل پوچھتا ہے کہ خداوند تو کون ہے، کیونکہ وہ خداوند کو نہیں جانتا تھا، یسوع مسیح کو نہیں جانتا تھا، کیونکہ وہ یسوع مسیح کے خلاف کام کرتا تھا، دہشت گردی کا کام کرتا تھا اور بہت سارے ایسے کام کرتا تھا جس سے خدا ناخوش تھا۔ آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں، ایسی غلطیاں کرتے ہیں، ایسے گناہ کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، لیکن خداوند انہیں روکتا ہے۔ خدا ان کو دھیمی آواز سے، جیسے خداوند نے سیموئیل کو پکارا اور اس نے آواز سنی، آج ہمیں بھی سننے کی ضرورت ہے۔ اگر خدا دھیمی آواز سے بولتا ہے تو بھی سننے کی ضرورت ہے، اگر خدا کلام کے ذریعے بولتا ہے ہمیں سننے کی ضرورت ہے، خدا اپنے لیڈرز کے ذریعے بولتا ہے ہمیں سننے کی ضرورت ہے، اگر ہم دعا کرتے ہیں تو خدا ہم سے کلام کرتا ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی
کی ضرورت ہے، اور اگر ہم خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرتے ہیں تو اس مضبوطی میں رہتے ہوئے ہمیں خداوند کو اپنی زندگی میں قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں جب اس نے کہا کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے، تو ساؤل نے پوچھا خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، اور مگر اٹھ شہر میں جا، جو تجھے کرنا ہے وہ تجھ سے کہا جائے گا۔ خداوند نے ساؤل کو پوائنٹ کر دیا، خداوند نے اس کی حدوں کو ٹھہرا دیا، خدا نے اس کو بتا دیا کہ جو کچھ میں تجھے کہنے کو ہوں، جو کچھ میں کرنے کو ہوں، وہ میں تجھے بتاؤں گا۔ اور خدا آج بھی اپنے لوگوں کو جب پوائنٹ کرتا ہے تو خدا ان کو بتاتا ہے، ان کی لائن کو، ڈائریکشن کو درست کرتا ہے۔ اور یہاں بھی ایسا ہی ہوا، خدا نے کہا کہ تجھے جو کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا، اور جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش رہے، کیونکہ وہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے۔ ساؤل زمین پر سے اٹھا، لیکن جب آنکھیں کھولی تو اس کو کچھ دکھائی نہ دیا۔ لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے، اور وہ 3 دن تک نہ دیکھ سکا، نہ اس نے کھایا نہ پیا۔ اور خداوند نے اس سے کہا اٹھ اور اس کوچے میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے، جو یہودا کے گھر میں ساؤل نامی ترسی کو پوچھ لے، کیونکہ وہ دعا کر رہا ہے۔ اور اس نے حنانیہ نامی ایک آدمی کو اندر آتے اور اپنے اوپر ہاتھ رکھے دیکھا تاکہ بینا ہو جائے، اور حنانیہ نے جواب دیا اے خداوند میں نے بہت لوگوں سے شخص کا ذکر سنا ہے کس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں، اور یہاں اس کو سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار ملا ہے کہ جو لوگ تیرا نام لیتے ہیں ان سب کو باندھ لیں۔ یہ وہ سچائی ہے۔ یہ ساؤل کے بارے میں جو خداوند نے بتایا نا، یہ خداوند نے پہلے سے چنا ہوا تھا۔ آج ہمیں بھی اپنے چناؤ کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں اپنے چناؤ کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا چناؤ کیا خداوند کی طرف سے ہے؟ اگر خدا دھیمے لہجے میں اگر آپ کو بتاتا ہے کہ ہاں یس میرا چناؤ خداوند کی طرف سے ہے، خداوند نے مجھے مقرر کیا ہے، تو پھر آپ نکلیں گھر سے، قوموں قبیلوں امتوں میں خداوند کی بشارت کے لیے، خداوند کی انجیلی بشارت کے لیے کام کریں، اور خداوند کے نام کی عزت رکھے، کیونکہ خداوند نے ایسا ہی کیا ہے، خدا نے ایسا ہی ہمیں سکھایا ہے، اور اسی طرح خداوند نے ہمیں بلایا ہے۔ ہماری بلاہٹ جو ہے وہ خداوند کی طرف سے ہے، کالنگ ہماری خداوند کی طرف سے ہے۔ اگر انسان کی طرف سے ہوتی تو کوئی بھی شخص اس زمین پر خدا کے نام کو کبھی جانتا نہ پہچانتا، لیکن خدا نے یہ مقرر کیا تاکہ آپ اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو اس دنیا میں بھیجے، تاکہ ارشاد اعظم کی تکمیل جو ہے وہ عالمگیر کلیسیا میں، تمام دنیا میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچے۔ اور آج دنیا میں مختلف ذریعوں سے خدا کا کلام پہنچ رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں، برکت پا رہے ہیں، اور خدا کے کلام کی گہری اور عمیق باتوں کو سیکھ رہے ہیں۔ ایک اور ایسا حوالہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دوسرا سلاطین میں سے، کہ خدا کس طریقے سے اپنے لوگوں کو پوائنٹ کرتا ہے، کس طریقے سے اپنے لوگوں کو جوڑتا ہے۔ اور جب خدا کسی کو جوڑتا ہے نا تو پھر خدا اس کے لیے وسائل بھی ممکن کرتا ہے، خدا اس کے لیے کوئی نہ کوئی مددگار بنا دیتا ہے، اور خدا اپنے لوگوں کے پھر ساتھ ساتھ بھی چلتا ہے۔ خدا کبھی کسی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم دیکھتے ہیں حزقیہ کے بارے میں، اور ہم دوسرا سلاطین اور اس کا 20واں باب اور اس کے کلام میں سے میں آپ کے لیے کچھ پڑھوں گا تاکہ آپ خدا کے کلام کے بارے میں کچھ جان سکیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کس طریقے سے اس کی زندگی کے اندر کام کرتا ہے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے کن دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ تب یشعیاہ بن آموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ وہ حوالہ ہے، یہ وہ ریفرنس ہے جس کے اندر حزقیہ جو ہے وہ بیمار ہے، وہ کمزور ہے، اور اس کو ایک بیماری لگی ہوئی ہے، اور وہ بیماری ایسی ہے کہ جس کا علاج اس کو سمجھ نہیں آ رہا، اور وہ بہت کوشش کرتا ہے، اپنی طرف سے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب خداوند کوئی منصوبہ آپ کے لیے بناتا ہے، جب خداوند آپ کے لیے کوئی نہ کوئی حد ٹھہراتا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے ہمیں خداوند کی مرضی کی ضرورت ہے، تاکہ ہم
खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को चला सकें, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल सकें। और जब हम खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं, खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं, तो खुदा क्या करता है, हमारी एक दर्जा हद बढ़ा देता है। और हम यही बात इस मैसेज के अंदर देखते हैं। और यहाँ किताब मुकद्दस में लिखा है कि हिजकिय्याह जो है बीमार हो जाता है और मरने के करीब हो जाता है, यानी उसको कोई उम्मीद नहीं होती और उसको कोई सहारा नहीं होता कि किसी तरीके से मैं बच जाऊंगा, किसी तरीके से उसको आस नहीं होती। लेकिन एक बात है कि खुदावंद जो हमारा खुदा है वो हमेशा हमारा ख्याल रखता है, वो हमेशा हमारा बोझ उठाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि वहाँ हम देखते हैं कि हिजकिय्याह जो है बीमार पड़ा है, कमज़ोर पड़ा हुआ है और उसके एक इतना बड़ा फोड़ा है जिसका उसको इलाज समझ नहीं आ रही। लेकिन खुदावंद ने यशायाह से कहा कि अंजीर की टिकिया लो, सो उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा, तब वो अच्छा हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि खुदा हमेशा अपने लोगों की सपोर्ट करता है। लोग कुछ भी कर लें, जितनी भी कोशिश कर लें, चाहे वो बीमार हो, हॉस्पिटल्स में हो या घरों में हो, वो कभी भी अपना इलाज नहीं कर सकते जब तक कोई उनके साथ चल ना सके, कोई उनके साथ कदम बढ़ा ना सके, कोई उनका मददगार या सहूलतकार ना बने। जब तक वो अकेला है, वो अकेला है। लेकिन जब जमा आ जाती है, सीगा जमा आ जाता है, उसके साथ कोई शरीक हो जाता है, तो खुदा उसको उसकी हदों को बढ़ा देता है। यहां हम देखते हैं कि हिजकिय्याह बिल्कुल तन्हा था, अकेला था, मायूस था, परेशान था। और खुदा किस तरीके से खुदा अपने बंदे यशायाह को मुकर्रर करता है, पॉइंट करता है, चुनता है, ताकि वो हिजकिय्याह के पास जाए और उसे जाके ये मैसेज दे, उसे बताए कि हिजकिय्याह तू मर जाएगा, जो तेरे जिस्म पे फोड़ा है ना वो इतना समझ ले कि जहरीला है या उसके अंदर इतनी तासीर है कि वो तुझे ख़त्म कर देगा। और खुदा उससे जब कलाम करता है तो फिर खुदा के कलाम में लिखा है, हम खुदा के कलाम में देखते हैं यशायाह की किताब में और उसके 38 बाप के अंदर देखते हैं कि तब हिजकिय्याह ने क्या किया कि अपना मुंह दीवार की तरफ किया और दुआ की। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, कई बार हमारी ज़िंदगी के अंदर इतनी कमज़ोरी आ जाती है, इतनी मायूसी आ जाती है, परेशानी आ जाती है कि हम कई बार अपने हथियार जो हैं छोड़ देते हैं, कई बार हम खामोश हो जाते हैं। लेकिन खुदा दुआ के ज़रिए हमें कुव्वत बख्शता है, खुदा हमें ताकत बख्शता है और खुदा हमारे लिए नई राहों को खोलता है। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। लिखा है कि तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदावंद से दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा आज जब हम भी कभी परेशान हों, आज जब हम भी किसी मुश्किल में हों, तो फिर हमें भी खुदावंद के उन वादों को याद रखने की ज़रूरत है कि मेरे खुदावंद ने मेरे लिए क्या किया, मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया। उसने मौजज़ात किए, तरह तरह की बीमारी को, कमज़ोरी को दूर किया, बदरू ज़दा लोगों को आज़ाद किया, कोड़ियों को पाक साफ किया, मुर्दों को जिंदा किया। वो मारा गया, कूटा गया, सताया गया और मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जाते जाते भी उसने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये वादा किया और आज भी वो हमारे साथ है। इमानुएल, जिसका मतलब है खुदावंद हमारे साथ। और यहां भी लिखा है कि उसने कहा, खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूं, फरियाद करता हूं कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई के साथ और पूरे दिल से तेरे साथ चलता रहा हूं और जो तेरी नजर में भला है मैंने वही किया। और फिर हिजकिय्याह लिखा है किताब मुकद्दस में कि वो जार जार रोया। आज हम दौलत के लिए रोते हैं, आज हम जायदाद के लिए रोते हैं, आज हम औलाद के लिए रोते हैं, आज हम बिल्डिंग्स के लिए रोते हैं, हम चर्च मिनिस्ट्रीज के लिए रोते हैं, आज हम गाड़ियों और बंगलों के लिए रोते हैं। और हमारा रोना पत्नी क्या क्या है, क्या क्या रो रो कर हम मांगते हैं। लेकिन अगर हम हिजकिय्याह को देखें कि खुदावंद से प्यार किया उसने, उसको खुदा की मोहब्बत याद आई और उसने कहा, खुदावंद खुदा तू याद फरमा, देख मैं तेरे हुजूर सच्चाई के साथ, पूरे दिल के साथ, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ तेरी मोहब्बत में शरीक रहा। ऐ मालिक खुदावंद तू यीशु के नाम में रहम कर, फजल कर। और खुदा अपने लोगों की आवाज़ सुनता है। और ऐसा ही हुआ कि जब वह दुआ कर चुका दीवार की तरफ,
تو خدا نے فوری طور پہ پوائنٹ کیا ہوا تھا یشعیاہ کو اور اسے کہا یشعیاہ جا حزقیاہ کے پاس اور اسے کہہ جا کے کہ حزقیاہ خداوند خدا نے تجھ پر رحم کیا، گریس کیا، فضل کیا اور تیری دعا سنی گئی ہے، اب تو مرنے کا نہیں، اب تو جیے گا، تو اپنی زندگی کے اندر جو کر چکا سو کر چکا، اب خدا نے تجھے ایک نئی زندگی دی ہے، نئی تازگی دی ہے۔ اور جب خداوند نے چنا تو خداوند نے اپنے اس ارادے کو تبدیل کر لیا، اور خدا نے اس کو کہا تھا کہ تو مر جائے گا، اور جب خدا کہتا ہے تو انسان اس کے مطابق ہی ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ لیکن خدا اپنے رحم کو، اپنے فضل کو بھی تو ظاہر کرتا ہے نا، اور یہاں خدا نے اپنے اس فضل کو ظاہر کیا اور کہا حزقیاہ تو جیے گا، اور اسی طرح یشعیاہ نے آ کر کہا کہ تو 15 برس اور جیے گا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا زندگی دیتا ہے، زندگی اور موت خداوند کے پاس ہے، انسان کے پاس نہیں ہے۔ انسان آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، اگر دے گا تو صرف خدا کا بیٹا یہوشوا مشیاخ یعنی یسوع مسیح دے گا۔ اس نے کہا راہ اور زندگی میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ لکھا ہے کتاب خداوند کا کلام حزقیاہ پر نازل ہوا کہ جا اور حزقیاہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سن لی، میں نے تیرے آنسو دیکھے، سو دیکھ میں تیری عمر 15 برس بڑھاؤں گا، اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا، اور میں اس شہر کی حمایت کروں گا۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ یہ ہے چناؤ، یہ ہے خدا کی مرضی، اور خدا جب اپنی مرضی کو ظاہر کرتا ہے، جب خداوند اپنی مرضی کی باتوں کو آپ کی زندگی کے اندر اپلائی کرتا ہے تو پھر خدا آپ کو برکت دیتا ہے۔ خدا آپ کی زندگی کے اندر وہ کام کرتا ہے جس کی ضرورت آپ کو ہوتی ہے، اور جس کی ضرورت آج عالمگیر کلیسیا کو بھی ہے۔ آج عالمگیر کلیسیا کو بھی، بنی اسرائیلی قوم کو بھی یہ ماننے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمارا یہوہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اور جب خداوند آپ کے ساتھ ہو تو پھر آپ کبھی مت گھبرائیں، کبھی پریشان مت ہوں، کیونکہ خداوند ہمیشہ اپنے لوگوں کو چنتا اور اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے۔ اور یہ خوبصورت حوالہ میں آپ کے ساتھ آخر میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آئے میرے ساتھ نکالیے خروج کی کتاب، کوچ کی کتاب، اس کا 14واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے خدا نے بنی اسرائیل میں اپنے بزرگ موسیٰ کو مقرر کیا، اور موسیٰ جو خدا کا چنا ہوا شخص تھا، خدا نے اس سے محبت کی، اس سے پیار کیا، اس سے پوائنٹ کیا اور اس سے کہا، لکھا ہے تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی اب تک نہ دیکھو گے، اور خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ آج عزیزو ہمیں بھی خاموش رہنے کی ضرورت ہے، خداوند کے کام کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر خدا بنی اسرائیل کے اندر مصریوں کو نکال سکتا ہے، اپنے لوگوں کو چھٹکارا دے سکتا ہے، تو آج مسیح یسوع کے وسیلے سے آج ہمیں بھی خداوند مخلصی اور نجات دے سکتا ہے۔ آج خداوند یسوع مسیح ہمارا بھی چناؤ کر سکتا ہے۔ آج ہمیں بھی چپ چاپ رہنے کی ضرورت ہے، اس کی نجات کے کام کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند اب تک زندہ ہے، وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے، اور اس کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، اور یہی خدا کے کلام میں لکھا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا جو ہے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے۔ آئیں ہم اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے سپرد کریں، اور جس طرح ہم ساؤل کی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں، بزرگ موسیٰ کی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں، بزرگ نوح کی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں، اور بہت سارے اور لیڈر جیسے حزقیاہ کی طرف ہم نے دیکھا کہ خدا نے اس سے کلام کیا یشعیاہ کے ذریعے، اور اسی طرح بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ خدا نے اپنے لوگوں کو چنا اور ان کے لیے وسائل ممکن کیے۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کو بھی برکت دے، خدا آپ کو بھی اپنی شفقت کے نیچے، اپنی رحمت کے نیچے اور اپنے اس گریس کے نیچے رکھے، اور خدا آپ کا چناؤ ایسے بنائے جس طرح کہ آپ کو خدا کی مرضی کے مطابق چلنا چاہیے۔ خدا آپ کے لیے ایسا مقرر کرے گا،
خدا آپ کے لیے ایسا رستہ مقرر کرے گا، خدا آپ کی اس باؤنڈری کے اندر، اس علاقے کے اندر آپ کو برکت دے گا، خدا آپ کی زندگی کے اندر کام کرے گا۔ جن کلیسیاؤں کے اندر آج بگاڑ ہے، ناراستی ہے، بے ایمانی ہے، دھوکہ ہے، یا بے دینی ہے، یا نافرمانی ہے، ان کلیسیاؤں کو صاف کرے گا۔ مکاشفہ کی کلیسیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں 7 کلیسیاؤں کے اندر کچھ کلیسیاؤں کے اندر بگاڑ تھا اور کچھ کلیسیاں اچھی تھیں۔ آج بھی پاکستان کے اندر، کیا پوری دنیا کے اندر ایسا ہی ہے، کچھ کلیسیاؤں کے اندر بگاڑ ہے اور کچھ کلیسیاؤں کے اندر خدا کی رحمت اور فضل ہے۔ پرابلم صرف یہ ہے کہ آج ہمیں خدا کے اس فضل کے ذریعے، خدا کے اس رحم کے ذریعے اور اس کی شفقت کے ذریعے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا نے اگر آج ہمیں پوائنٹ کیا ہے، خدا نے ہمیں چنا ہے، تو ہم اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، کیونکہ آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے کوئی نام نہیں، صرف ایک ہی نام ہے اور وہ یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح کا لہو ہے، یسوع مسیح کا کفارہ ہے۔ آج کوئی بھی بیل اور بکرا ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی بھی سوختی قربانی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا نے ایک ہی بار قربان ہو کر یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں مخلصی اور نجات دے دی ہے، ہمارا چناؤ کر لیا ہے۔ آج ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے چناؤ کو دیکھیں، خداوند کی مرضی کو دیکھیں اور خداوند کے قول کے مطابق چلیں، کیونکہ اس نے کہا کہ میں تمہیں کبھی بے یار و مددگار نہ چھوڑوں گا۔ آئے ہم خداوند سے دعا کریں تاکہ خدا ہمیں برکت دے، خدا ہمیں بحال کرے اور ہم اس کی مرضی کے مطابق، اس کے آئین کے مطابق چلے اور اپنی زندگیاں اپنے مالک خداوند یسوع مسیح کے سپرد کریں۔ آسمانی باپ، یسوع کے نام میں آج شام ایک بار پھر میں تیری شکر گزاری کرتا اور تیرے نام کو عزت اور جلال، کیونکہ تو جلال کا بادشاہ ہے، آسمان تیرا تخت ہے اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے۔ آسمانی باپ، یسوع کے نام میں تیرے بیٹوں کو، تیری بیٹیوں کو، تیرے بچوں کو یسوع جی تیرے لہو میں چھپاتا، تیرے لہو کی باڑ میں کور کرتا اور دل سے تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ مالک خداوند جس طرح تو نے اپنے بندے ساؤل کو، جو خداوند تیرے لوگوں کو ڈراتا دھمکاتا تھا، تو نے اس کا چناؤ کیا اور بنی اسرائیل کے لیے چنا ہوا وسیلہ بنایا، اسی طرح مالک خداوند تو نے بزرگ موسیٰ کو اور بہت سارے لوگوں کو خداوند چنا، پوائنٹ کیا۔ اے مالک خداوند، تو آج جو چناؤ تو نے ہماری زندگی کے اندر کیا ہے، کلیسیاؤں کے اندر کیا ہے، خاندانوں کے اندر کیا ہے، تو مالک خداوند یہ چناؤ ہماری زندگیوں کے اندر 100 کا 100 گنا پھل لائیں، ہم نہ دہنے مڑیں نہ بائیں، بلکہ اپنے پاؤں کے راستے کو ہموار بنائے۔ اے مالک خداوند، تو یسوع کے نام میں اپنی پاک قدرت کے وسیلے سے، اپنے روح القدس کی قدرت سے ہماری زندگیوں کے اندر ان سارے بگاڑوں کو، ان ساری نفرتوں کو یسوع کے تاکہ ہم اپنے لائن کو درست رکھ سکیں اور خداوند تیری مرضی کے مطابق اور تیری شفقت کے مطابق چل سکیں۔ اے مالک خداوند، آج جو کچھ ہم نے سنا ہے، جو کچھ ہم نے خداوند تیرے کلام سے پڑھا ہے، ہمارے لیے 100 کا 100 گنا پھل لائے۔ اے مالک خداوند، تو یسوع کے نام میں ہمیں سننے والے کان اور قبول کرنے والا دل دے، تاکہ ہم اسی طرح خداوند تیرے کلام کو، تیری آواز کو سنتے رہیں اور اپنی زندگیاں مالک خداوند تجھے دینے کے لائق بن سکیں۔ ہم پر رحم کار اور فضل کار، مسیح ہمارے خداوند یسوع مسیح کے بہائے ہوئے لہو کے وسیلہ سے، آمین آمین ثم آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند کا رحم اور فضل آپ کے ساتھ اور آپ کی زندگیوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ اسی طرح خدا کے کلام کو سنتے رہے اور خداوند کے کلام کی برکات کو حاصل کرتے رہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔